बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज 13 रजब है। आज के मुबारक दिन के मौके के ऊपर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेर खुदा जनाब हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जन्मदिन है। ये इंतहाई मुबारक मौका है। इस मौके के ऊपर इनको आज के दिन हम खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुतल्लिक फरमाते हैं कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। एक और मौका के ऊपर आपने फरमाया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये वो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर इसमें आगे बढ़कर कि जो सहाबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक फरमाया, जिसमें ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये एक बहुत बड़ा जुमला है जो इंसानी तारीख़ के अंदर जो है, ख़ास तौर पर इस्लामिक तारीख़ के अंदर ये आज भी कोटेड अनकोटेड जो है वो इसको बयान किया जाता है। हज़रत अली की सीरत के इस पहलू को जो है वो हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज का दिन तारीख़ी एतबार से बड़ा अहम दिन है। इस मौके के ऊपर मैं जिन मेहमान शख्सियात को आज प्रोग्राम के अंदर दावत दी है उनमें मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है। मुझसे आपका बहुत शुक्रिया, आप मजहबी स्कॉलर हैं कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे जो है वो ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा मोहम्मद हुसैन गोलडवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब आपसे आज पहला सवाल ही 13 रजब के एतबार से करना चाहूँगा और इसकी जो इस्लाम की तारीख़ में जो अहमियत है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मुख्तसर रोशनी डालें। और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अटैचमेंट थी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी रोशनी डालें कि महज 8 साल की उम्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी रोशनी डालें। अरसलान साहब, मैं सबसे पहले तो आपका और सच टीवी की इंतज़ामिया का और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा, पंजाबी का एक मुहावरा है कि वेले दी गल वेले ते, आप वक्त की बात वक्त पर कौम तक पहुँचाते हैं। और आज वक्त की बात यह है कि आज रजब की 13 तारीख़ है और आज वारिस नबूवत की वलादत का दिन है और आज अक्से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत है। आज सैयदुल औलियाए उम्मत रसूल की वलादत का दिन है। आज सैयदतुन निसाइल आलमीन के ज़ौज की वलादत का दिन है। और मैं नहायत इख्तिसार के साथ आपके सवाल तक आऊँगा, मगर मैं चाहूँगा कि आज चूँकि रोज़े वलादत है तो मैं कुरान से थोड़ा सा इसका टच दे दूँ। नाज़रीन, कुरान पाक में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने रोज़े वलादत को, यौम वलादत को इस तरह बयान किया और रब ने उसको कुरान की आयत बना दिया कि वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु। सलाम है उस दिन पर, सलामती का है वो दिन जिस दिन मैंने इस रूए कायनात के ऊपर कदम रखा। अब सैयदना हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने यौम पैदाइश को ख़ास तौर पर सलामती के साथ वाबस्तगी का जिक्र करते हैं। खुदा उनके जुमले को कुरान का हिस्सा बना देता है, जो इस बात की दलील है कि जो अहम शख्सियात जिस दिन पैदा होती हैं वो शख्सियात की वजह से वो दिन भी बड़ा अहम होता है। और उस अहमियत के लिहाज से 13 रजब को इस्लाम की तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाह ताला अन्हु इंतिखाब खुदा हैं और मुराद मुस्तफ़ा। इंतिखाब खुदा इसलिए हैं कि नाज़रीन, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आप करीम ने फरमाया अल्लाह ने आलम अरवा में से जो मेरे रुफ़ाका थे उनको अजसाम दुनिया में आने से पहले चुन लिया था। सुभान अल्लाह। तो जब असहाब को अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में चुना है तो अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजल करीम तो इमामुल मुत्तकीन है। और इमामुल मुत्तकीन जो तक़वा और परहेज़गारी आपका ख़ास तुर्राए इम्तियाज़ है, कुरान उसके लिए कहता है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। कि गोल्डवी साहब, अगर अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है तो इमामुल मुत्तकीन की मोहब्बत का आलम क्या होगा। गोल्डवी साहब, जनाब सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात इंतखाब खुदा मैंने इसलिए कहा है कि काबे के अंदर पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं। इस बर्रे सगीर के उस अजीम मुफक्कर को, जिसके सामने बड़े बड़े अंग्रेज दानश्वर और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं
وہ سر نگوں کھڑے نظر آتے ہیں، اور برٹش گورنمنٹ جس اقبال کی دہلیز پر سر جھکا کر کہتی ہے کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں، وہ اقبال کہتا ہے کہ کسے را میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کائنات انسانیت میں یہ اعزاز اور شرف سوائے علی المرتضیٰ کے کسی کو حاصل نہیں کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوں اور ان کی زندگی کا، ظاہری زندگی کا اہتمام جو ہے وہ مسجد کے آنگن میں ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، اس پہ آتے ہیں آگے جا کے بات جہاں کرتے ہیں۔ میں 8 سالہ دور کو میں آپ کے سوال پر لا رہا ہوں ناظرین کو، جہاں یہ آپ کا موروثی ورثہ ہے وہاں اس میں حصہ تربیت رسول بھی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے 8 سال کی عمر میں علی کے ابا جان جناب سیدنا حضرت ابی طالب علیہ السلام کی آغوش میں مسکن کیا۔ جی بالکل۔ اچھا، اب 8 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ دیکھیے نا جی، یہ بنتے ہیں 32 سال۔ 32 سال میں آپ دیکھیے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریمی کے آپ آگے 8 سال لے آئیے۔ اب وہ حصہ جو بچپن کا ہے جناب علی المرتضیٰ کا، وہ حصہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کریم علیہ السلام کے متعلق خود پیار اور محبت کی بات ناظرین، جناب علی پاک فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے نبی، میرے رسول کبھی مجھ پر پانی ڈال کر مجھے نہلاتے بھی، اور کبھی میرے مجھے آگے بھی بڑھنا ہے، مجھے میں آتا ہوں جب تربیتوں میں رسول پاک علیہ السلام کا حصہ موجود ہے تو پھر علی بہادر کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ، علی امانتدار کیوں نہ ہو؟ بالکل، علی دیانتدار کیوں نہ ہو؟ اس پہ آتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب کے پاس جاؤں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ سیرت اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنیادی طور پر، آپ وارث نبوت ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تربیت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے چند ایک واقعات جو ہیں وہ میرے ناظرین کے لیے آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمامی احباب جو اس کیمرے کی سکرین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، ان آپ کو اور اپنے پورے ویورز کو، دیکھنے والوں کو مولا کائنات علی المرتضیٰ وارث فیضان حل عطا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات جو آپ نے ذکر فرمائی اور بڑی خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، یاد رکھیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ ہمارے ائمہ محدثین جن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان میں اللہ رب العالمین نے کم از کم جو متفق علیہ اور جو کبھی روایات ملتی ہیں کہ آپ کی شان میں 500 اللہ رب العالمین نے آیات قرآن کی نازل فرمائی ہیں، جو بالخصوص حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جو نسبت کا جو ابھی آپ نے کوشچن کیا آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے، رسول اللہ کے ساتھ نسبت کے حوالے سے، ویسے تو نسبتیں الحمدللہ تعالی جس نے ایمان کی حالت سے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی رسول کہلایا۔ تو لیکن اب اس میں بھی درجے ہیں، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی یعنی ایک جسم ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سر ہے، سر کو اللہ نے سب پورے جسم میں اوپر رکھا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کا نجوم ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ صحابہ میں وہ مقام رکھتے ہیں جو پورے جسم میں ایک سر کا مقام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مواقعات مدینہ آپ کے سامنے ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا رہے ہیں، تو اس موقع پر کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا علی پریشان کیوں ہو، غمگین کیوں ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا پر مجھ علی کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا، تو اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی
پریشان نہیں ہونا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی. سبحان اللہ. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں واپس آتا ہوں تو پھر میں قبلہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غزوات کے اندر بھی حصہ لیا، اس کے بعد بھی پھر آپ نے جنگوں کے اندر حصہ لیا، تو جو آپ کی جرأت اور بہادری اور شجاعت کے واقعات ہیں ان کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آج کے اس مبارک دن کے موقع کے اوپر ہم گفتگو کریں. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات کا بھی حصہ بنے، اور کل ملا کر غزوات اور جنگوں کو دیکھیں تو تقریباً 85 کے قریب مواقع ایسے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست شریک ہوئے. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو جرأت اور بہادری اور شجاعت کے جو واقعات ہیں اس میں سے چند ایک مختصر وقت کے اندر بیان فرمائیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی جو کھلی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے جی. اور غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ نے سب سے پہلے جو للکارا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے. جی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو میدان میں اتارا. ان میں جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مقابلے پہ اتارا تو دیکھنے کے بعد جو علی کے مقابلے پر آئے، اس نے کہا کہ بچے تو نے ابھی دنیا کا کچھ نہیں دیکھا، واپس پلٹ جا میرے ہاتھوں، تو موت کا شکار نہ ہو. تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ یہ تو وقت بتائے گا. تو جو 70 آدمی مارے گئے ہیں ان میں تقریباً 32 کے قریب کفار جو واسر جہنم ہوئے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے کے ہاتھوں میں. بالکل ٹھیک. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قوت و طاقت کا آپ اندازہ ارسلان صاحب اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحب کے مقابلے پر جب جناب علی المرتضیٰ کو بھیجا تو آپ نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر علی کے سر پہ رکھی اور تلوار ہاتھ میں پکڑائی. اور جب علی المرتضیٰ اس کی مبارزت کرنے پر نکلے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے علی کو جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا وہ دیکھو کل قوت ایمان جا رہا ہے. سبحان اللہ. علی سبحان اللہ. کل قوت اسلام جا رہا ہے. کل ایمان ہے، کل قوت اسلام. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی کو 3 ایسے اعزاز عطا کیے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتا تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتا. پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. علامہ محمد حسین گولوی صاحب، پہلا یہ کہ ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور پھر ان سے اولاد بھی ہوئی. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے دروازے کے علاوہ باقی تمام دروازے بند کروا دیے. اور تیسرا یہ کہ غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیزہ عطا فرمایا. تو یہ وہ شان ہے جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے اندر حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ حضرت علی کی شان کس طرح سے بیان کیا کرتے تھے. جس طرح حضرت عمر کا ہی ایک جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اس کو ذرا بیان فرمائیے گا ناظرین کے لیے. میں جس طرح انہوں نے فرمایا نا جی کہ دیگر صحابہ کرام میں اس میں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد میرے بابا یعنی سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں موجود تھی. حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ جس طرح بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے عام انسان کو دائیں بائیں دیکھتا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے، تو اس طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جب بات کر رہے تھے تو اس انداز سے کر رہے تھے. لیکن جو میرے بابا ہیں یعنی سیدنا صدیق اکبر وہ مسلسل چہرہ علی کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ تشریف لے گئے تو میں نے عرض کی کہ بابا جان کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ تو جب بات کرتے ہوئے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے جس طرح نظر جاتی ہے گفتگو کرتے ہوئے، لیکن آپ مسلسل چہرہ علی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ کیا ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹی اے عائشہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، تو میں تو رب کی عبادت کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب صرف بات یہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہمیں مقام اہل بیت بتایا ہی صحابہ نے ہے. اچھا، تو اب یہاں تک تو بات آ گئی سمجھ میں کہ جس نے علی کے چہرے کو تک لیا، دیکھ لیا، اس نے اللہ کی عبادت کی. تو سرکار دو عالم نے صرف یہاں تک ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے پیغام اور پوری امت کے لیے تا قیامت یہ پیغام ہے، اور اپنے ویورز کو بھی میں دینا چاہوں گا کہ اگر چہرہ علی المرتضیٰ کو ہم دیکھ نہیں پائے تو حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، تم علی کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت خوب. آپ اندازہ فرما لیں یہ وہ محبت ہے اور وہ عقیدت ہے جو صحابہ کی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے بھی تھی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی. میں بریک سے واپس آتا ہوں محمد حسین گولوی صاحب. تو پھر میں مفتی سید عاشق حسین صاحب سے جانوں گا کہ جن چیلنجز کا سامنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور کے اندر کرنا پڑا، خاص طور پر جو باہمی اختلافات اور جھگڑے تھے، وہ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نبرد آزما ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کی روشنی کے اندر یہ میرے ناظرین کے لیے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان چیلنجز کا کس طرح سے سامنا کیا. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیاسی بصیرت تھی اس کے اندر خاص طور پر جو آپ کا اپنا دور تھا، اس دور میں جو مسلمانوں کے باہمی اختلافات تھے، جھگڑے تھے، ان سے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف اس سے نکلے بلکہ اس کا مقابلہ بھی کیا. تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سیاسی پہلو ہے، سیاسی کردار ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. اور بالخصوص کہ جو 3 خلفائے راشدین تھے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کے اندر جو آپ نے سیاسی کردار ادا کیا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. ارسلان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب خود جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیا. کسی نے کہا کہ یا علی، پہلے 3 خلفائے ثلاثہ کا جو دور تھا وہ کسی حد تک بڑا پرسکون تھا، اور آپ کا جو دور حکومت ہے یہ بڑا پر آزمائش ہے. مناسب جملہ میں یہ عرض کروں گا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب میں کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم جیسے ہو. ٹھیک ہو گیا. اس سے ایک بات تو یہاں ہم اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہوں گا کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے محترم عمران خان صاحب یہ آفاقی جملہ ارشاد فرمایا. آپ بھی اپنے مشیروں پر نگاہ رکھیے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشیر حکمرانوں کو لے ترتے ہیں اور مشیر ہی حکمرانوں کو امتحانوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ تاریخ دان ہیں اور تاریخ کو پڑھنے والے ہیں. بڑی بڑی حکومتیں غرق ہوتی دیکھی ہیں، وہ صرف یہ کہ یہ پاس بیٹھنے والے جو ہیں وہ غلط مشورے دے. بالکل ایسے ہی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دور بھی فتوحات کا دور ہے، اور آپ کو 2 بڑی جنگوں کا سامنا رہا ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل. مگر ان جنگ صفین اور جنگ جمل میں بھی دونوں میں آپ فاتح ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح کیوں نہ ہوتے، جن کو اللہ کے رسول نے کل قوت اسلام قرار دیا، اور جن کو جرت اور بہادری کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر علی کا ہاتھ فرمایا، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میرا ہاتھ نہیں، میرے خدا کا ہاتھ ہے. اور علی کا جو لقب اللہ کے نبی میں وہ ید اللہ ہے. اور اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ. اور پھر حضرت جو آپ نے اپنے اس دور کے اندر جو نظام حکومت میں اصلاحات لائیں اور جس کی وجہ سے آپ کی جو بیت المال کی آمدنی تھی اس کو بھی بڑھایا آپ نے، فوجی چھاونیوں کا مزید جو ہے وہ قیام کیا، یہ جو اصلاحات تھی نظام حکومت کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف جو توجہ دی، اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا. اصل میں ارسلان صاحب، جس دور حکومت میں عدل قائم ہوتا ہے نا، تو تمام معاملات از خود سدھر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عدل
چور کو سزا دیتا ہے، عدل ڈاکو کو سزا دیتا ہے، عدل قاتل کو سزا دیتا ہے، عدل ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جب ان جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے نا جناب، تو پھر اس معاشرے کے اندر امن اور سکون جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور ریاست اور سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عدل و انصاف کی حکمرانی کے حوالے سے تاریخ وہ رقم کی ہے جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے کوئی قاصر شک ہے۔ نہیں، قاضی شرح کی عدالت میں آپ کا عزرا کے قضیے جی، میں جی، خود بالکل پیش ایسا ہو ہی۔ جانا، اور خود پیش ہونے پہ امام حسن جیسی شہادت جن کو اللہ کے رسول جنتیوں کا سردار قرار دے، قاضی کا اس کو رد کرنا، آپ کا فوراً اپنے اس مقدمے میں قاضی کو اختیار دینا کہ تم اختیار دو، اور اس کا فیصلہ جناب علی المرتضیٰ کے خلاف کرنا، وقت کے حاکم کے خلاف کرنا، اور اس یہودی کا کہہ اٹھنا کہ میں تو صرف شریعت محمدیہ کا عدل دیکھنا چاہتا تھا، علی نے عدل کی صورت میں ایک مثال میں قائم اسی کی۔ علم و فضل کی جو ہے وہ چند ایک جھلکیاں چاہوں گا کہ میں مفتی مولانا محمد حسین گولڑوی صاحب سے جانوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت اور بہادری کے قصے تو ہم نے ظاہر ہے پہلے بھی سنے اور بے شمار ہیں، آپ کے علم و فضل کے بھی کیا کمالات ہیں، آپ باب العلم کہلائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی جو تھے وہ بھی اپنی جو فیصلے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا کرتے تھے۔ 70 مقامات پہ، جی 70 مقامات کے اوپر۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ علم و فضل سے متعلق چند ایک جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ جی بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ اب میں صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا، مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی کیا کہ اہل بیت کے ساتھ ایک وہ جو تعلق تھا وہ اس انداز کے ساتھ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ کی مجلس میں ایک سوال سوال کیا گیا تو آپ ایک شخص اٹھا، اس نے جواب دینا چاہا تو آپ نے سختی سے فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ اس مجلس میں علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے، علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، علی سے بڑھ کر کون قاضی ہو سکتا ہے؟ تو خبردار آئندہ کے بعد علی کی موجودگی میں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارسلان بھائی میں چھوٹی سی مثال یہاں پر دیتا جاؤں کہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بڑا کوئی جناب کو منسٹر ہو، کوئی ڈپلومیٹ ہو جناب، اس کے گھر کے دروازے جناب یہ ترکی سے آ رہا ہے، جناب یہ مصر سے آ رہا ہے، یہ دروازہ ہم نے فلاں جگہ سے بنوایا ہے، اس کی ٹائلیں یہاں سے منگوائی ہیں، فلاں سے منگوائی ہیں، تو آپ اندازہ فرما لیں کہ اس علم کا کیا مقام ہوگا، اس علم کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو جس کے بارے میں سر حضور نے فرمایا اعلیٰ مدینۃ العلم کہ وہ دروازے کا مقام کیا ہوگا جس کے بغیر کوئی بندہ اس شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اس اللہ، علم کا عالم کا کیا بات ہے۔ آپ کے پاس چند اشعار تھے جو آپ کی جرأت اور بہادری سے متعلقہ تھے، میں چاہوں گا ناظرین کے لیے۔ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر ابھی جو شجاعت کی بات ہو رہی تھی بریک کے دوران، اور اسی موقع پر حضور میرے شیخ کامل حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ چراغ گولڈا آپ فرماتے ہیں، آپ وہی منظر پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور فرماتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ مرحب نے کہا نا پہلے وار کر لو، میرا نام مرحب و انتر ہے، یہ نہ بعد میں تم کہو کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ مولا کائنات نے فرمایا سنو ان الذی سمیتنی امی یا حیدرہ، اگر تیرا نام مرحب و انتر ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، تو وار کر لو، یہ نہ ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہم کیا دیکھتے کہ وہاں تک علی المرتضیٰ کا وار جایا کرتا تھا۔ حضور نصیر ملت فرماتے ہیں، میں بس وہ ایک جملہ ایڈ کرتا جاؤں آپ کے کلام کا، فرماتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور فرماتے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ اپنا باپ ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، لیکن جو اولاد رسول ہے وہ کس انداز سے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنے اجداد کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو
معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے. سبحان اللہ، دیکھو سبحان اللہ، معاملہ بہت یہ خوب، ہمارا اور علی کا ہے. اور بہت مقطع خوب. جی فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے اس خاص دن کے موقع کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر روشنی ڈال سکیں اور ان سے سیکھ سکیں، اور ان کو آج کم از کم ہم اپنی اس دن کے اعتبار سے کم از کم یہ عہد ہمارا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے کمالات، ان کے علم و فضل اور ان کی سیرت کے پہلوؤں کے اوپر، تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.